सोबिया हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। बचपन की सहेली थी, लेकिन कुछ आज़ाद ख्याल किस्म की थी। हमेशा मर्द के जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त करने पर इसने औरतों को बुरा भला ही कहा था। और औरतों के हकूक़ के लिए जब भी कॉलेज में कोई बात होती तो सोबिया सबसे पहले इन तकारीर में हिस्सा लेती। जहाँ पर औरतों के हकूक़ की बात होती, कहती कि औरत कोई कमज़ोर नहीं है कि मर्द के थप्पड़ खाए या इसकी गाली सुने। अगर मर्द एक थप्पड़ मारे तो औरत को चाहिए कि वो 2 थप्पड़ अपने शौहर को मारे और हिसाब बराबर करे, ताकि आइंदा वो हाथ उठाने की जुर्रत ना करे। हमेशा ऐसी मुहिम में वो आगे आगे होती थी, जहाँ पर मर्दों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी होती थी। किसी भी औरत के साथ कोई ज्यादती होती या इसका शौहर इसे मार पीट करता तो इसके मुंह पर तेजाब फेंकता, तो सोबिया सबसे ज़्यादा इस औरत के साथ खड़ी होकर मर्दों को बुरा भला कहती थी। हम लोग सहाफ़त पढ़ रहे थे, इसलिए हमें छोटे छोटे पसमंदा इलाके में जाकर औरतों का इंटरव्यू लेना पड़ता था। सबसे ज़्यादा जोश और वलवला हमें सोबिया में देखने को मिलता था। बहरहाल, सहाफ़त में शौक़ था, मैंने इसे कभी भी पेशे के तौर पर नहीं पढ़ा था। जैसे ही तालीम का सिलसिला मुकम्मल हुआ, अब्बा ने मेरी शादी कर दी। लेकिन चूँकि सोबिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए मेरी शादी में भी पेश पेश नज़र आ रही थी। वहीं मेरे शौहर शुजात के दोस्त की आंखों का मरकज़ भी बन गई। शुजात का दोस्त वसीम सोबिया के हुस्न का असीर हो गया था। वो बहुत बाएतमाद लड़की थी। वसीम भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। मैं तो बहुत खुश थी। रिश्ता भी पक्का हो गया था। सोबिया भी बड़ी खुश थी। बहुत जल्द सोबिया की शादी वसीम से हो गई। शुरू के दिन तो वसीम और सोबिया दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। हनीमून पर वो मरी सवात वगैरह भी गए थे। वहाँ से वापस आकर सोबिया ने अपने मोबाइल पर ही मुझे अपने हनीमून की तस्वीरें दिखाई थीं। दोनों एक साथ बहुत खुश और अच्छे लग रहे थे। बहरहाल, मैं इन्हीं दिनों उम्मीद से हो गई और अपने घर में ज़्यादा मसरूफ़ हो गई। मेरी सोबिया से मुलाकात भी कुछ कम होने लगी। 2 माह बाद जब वो आई तो चुप चुप सी थी। मैंने इसे कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, इतनी खामोश क्यों हो? कहने लगी, वसीम की आदत बड़ी अजीब है। मैंने कहा, क्या मतलब? मैंने तो कभी इनमें कोई बुराई नहीं देखी, क्योंकि सोबिया 2 माह बाद आई थी। लेकिन वसीम भाई तो हर दूसरे तीसरे दिन शुजात से मिलने आते रहते थे और इनकी खुशगपियों की आवाज़ें भी मैं सुनती रहती थी। हमेशा वो सोबिया का भी जिक्र करते थे, कहते थे ठीक है, घर पर है, होशबाश है। इन्हें देखकर तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इन दोनों के बीच कोई अनबन भी चल सकती है। काफ़ी खुश मिजाज किस्म के इंसान थे। मैंने कहा, सोबिया, वसीम भाई तो हर चंद दिन बाद शुजात से मिलने आते हैं। मैं तो हर बार तुम्हारी खैरियत पूछती हूँ, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। कहने लगी, वो क्यों अपने ऐब बताएंगे, इनमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, बड़े अच्छे इंसान हैं। कहने लगी, तुम तो बस रहने दो, तुम तो अल्लाह मियाँ की गाय हो, सो ऐब भी हों तो तुम्हें मर्द अच्छा ही लगता है। वसीम हर बात पर मुझे टोकता है, कहता है कि तुम में सलीका ही नहीं है। किचन में काम करती हो तो किचन साफ नहीं रहता, सब कुछ फैला के रख देती हो। कमरे में आती हो तो चीज़ें बिखेर देती हो, तुम्हें बिखरी चीज़ें नज़र नहीं आती। कहता है मुझे हर वक्त घर साफ सुथरा चाहिए। ज़रा सी भी मिट्टी हो तो कहता है कि तुमने सफाई अच्छी तरह से नहीं की। भला ये भी कोई बात है? औरत कोई काम करने वाली माई थोड़ी है। मैंने कहा, वसीम भाई की तो अच्छी जॉब है, शुजात से ज़्यादा अच्छा कमाते हैं। शुजात की तो कम तनख्वाह है, इसलिए घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। वसीम भाई को बोलो तुम्हें कोई मुलाजमा रख दें। कहने लगी, रखी है मुलाजमा भी, लेकिन देखो ना, मुझसे मुलाजमों के पीछे पीछे होकर काम करवाने की आदत नहीं है। हालांकि मैं इसको कहती हूँ कि घर अच्छी तरह से साफ करके जाया करो। अब बेचारी से अगर कहीं भूल चूक हो जाती है तो वसीम शोर डालना शुरू कर देते हैं। कहते हैं मैं पैसा देता हूँ, लेकिन तुम तवज्जो नहीं देती, मासी से ठीक से काम नहीं करवाती, नंगे पाँव चलो तो पैर पर मट्टी लगती है, तुमने क्या सफाई करवाई है? सोबिया कहने लगी, मुझे जहर लगती है मर्दों में ये आदत, हर वक्त हर मामले में नोक झोंक करते रहना। मैंने कहा, सोबिया, ये आदत तो शुजात में भी है, वो भी मुझे टोक देते हैं और मैं तो काम भी खुद करती हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि आइंदा इन्हें शिकायत का मौका ना मिले। शुरू शुरू में इनकी आदत भी ऐसी ही थी। हम लोग तालीम से फारिग हुए तो शादी हो गई। अम्मा ने भी इतना कुछ नहीं सिखाया और बताया, लेकिन मैंने बहुत जल्द शुजात की आदत को समझकर खुद को इनके रंग में ढाल लिया। अब मुझे सब पता है कि इन्हें घर कैसा पसंद है, खाने में क्या पसंद है, कैसा खाते हैं, क्या करते हैं, इसलिए मुझे भी मुश्किल पेश नहीं आती। तुम भी वसीम भाई को समझने की कोशिश करो। मेरी बात पर वो मुस्कुराई थी। कहने लगी, मैं और इसके रंग में ढलूं? माई फुट।
میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو مرد کی خاطر اپنی شخصیت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میں صوبیہ امتیاز ہوں۔ میں بھلا کیوں کسی کی خاطر اپنی عادات و اطوار بدلوں؟ میں غلط تھوڑی ہوں۔ مرد کو کیا کام ہے؟ آپ کے گھریلو معاملات ہیں، روک ٹوک کرنے کا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیوں پہنا ہے، وہ کیوں پہنا ہے، اس سے کیوں ملتی ہو؟ ارے اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو کسی انٹر پاس لڑکی سے شادی کر لیتا۔ میرا تو لڑکے اور لڑکیوں سب سے میل جول ہے۔ مجھے دقیانوسی قسم کے مرد ویسے بھی اچھے نہیں لگتے۔ کہتا ہے کہ لڑکوں سے ہنس ہنس کر بات کیوں کرتی ہو، گھر میں دل لگایا کرو، گھر کے کاموں میں دلچسپی لو۔ بھلا یہ بھی کوئی لائف ہے؟ میری اپنی ایک زندگی ہے، اپنا ایک ہلکا احباب ہے، میں کیوں اسے چھوڑوں گی؟ وہ بھی وسیم کے لیے۔ کیا وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ سکتا ہے میرے لیے؟ کیا عورت ہی قربانی کے لیے رہ گئی ہے؟ نہ بابا نہ، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے کہا صوبیہ ایسا نہیں ہوتا، زیادہ تر کمپرومائز تو عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ صوبیہ نے میری بات نہیں مانی تھی، مانتی بھی کیسے، اس کی عادت تھی مردوں کے خلاف بحث کرنے کی، عورت کو مظلومیت کی دیوی بنا کر شوہر کو ظالم پیش کرنے کی۔ گھر یوں نہیں بستے۔ ایسا ہی صوبیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ 6 ماہ میں صوبیہ اور وسیم بھائی کے اتنے لڑائی جھگڑے ہوئے کہ بات طلاق تک آن پہنچی۔ وسیم بھائی اسے طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے میرے اور شجاعت کے سامنے بیٹھ کر ساری بات کی۔ مجھ سے کہنے لگے، بھابھی آپ سمجھاتی کیوں نہیں ہیں صوبیہ کو؟ شجاعت کے ساتھ آپ بھی تو گزر بسر کر رہی ہیں، آپ نے بھی تو صحافت ہی پڑھی ہے، صوبیہ کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ کے اور صوبیہ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں میں صوبیہ کو اب بھی بہت چاہتا ہوں، اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ اسے کہیں کہ اپنے طور طریقے بدلے۔ میں نے کہا وسیم بھائی، میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے۔ وسیم کے کہنے پر میں نے صوبیہ کو پھر سے بہت سمجھایا، لیکن وہ کہنے لگی میں نہیں بدلوں گی، میں اس کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ پھر وہی ہوا تھا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے، صوبیہ نے وسیم بھائی سے خلا لے لی۔ وسیم بھائی بے حد اداس تھے، لیکن صوبیہ کو تو پرواہ تک نہ تھی۔ اس نے صحافت جوائن کر لی، 1-2 NGOs میں کام بھی کرنے لگی۔ 6 ماہ بعد ہی مجھے صوبیہ کا فون آیا، کہنے لگی مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے، اب میں بہت جلد اس سے شادی کرنے والی ہوں، تم ضرور میری شادی پر آنا۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران تھی، میرا بیٹا بس چند ماہ کا تھا۔ میں نے کہا صوبیہ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ کہنے لگی کیوں نہیں آ سکتی؟ پتہ ہے وہ NGO کا مالک ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے والا ہے، اور میری محبت میں گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ اسے میری بااعتمادی بہت پسند ہے، اور شادی کے بعد بھی میں آزادانہ زندگی گزاروں گی۔ کاش کہ وسیم کی بجائے میں عامر سے ہی شادی کر لیتی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میری طرف سے تم اور شجاعت بھائی میری شادی پر انوائٹ ہو۔ رابعہ میں بہانہ نہیں سنوں گی، میری شادی پر ضرور آنا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں آ سکتی، کیونکہ وسیم شجاعت کا دوست ہے، شجاعت کبھی مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے دوست کا سوگ منانا ہے تو منانے دو، تمہیں تو اپنی دوست کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، میں شجاعت کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی، میری مجبوری کو سمجھو۔ کہنے لگی میں نہیں سمجھتی تھی کہ تم اتنی ڈرپوک اور مردوں کی غلامی کو پسند کرنے والی لڑکی ہو سکتی ہو۔ ارے شجاعت بھائی سے کیا اتنا نہیں کہہ سکتی کہ صوبیہ میری دوست ہے، مجھے لازمی شادی پر جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نہیں کہہ سکتی، پلیز صوبیہ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمیشہ خوش رہو، لیکن آئی ایم سوری، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر میں نہیں آ سکتی، اور میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ صوبیہ کا مجھ سے اب فون پر ہی رابطہ ہوتا تھا۔ وہ عامر کی بہت تعریفیں کرتی تھی، کہتی تھی ہم پارٹی میں ساتھ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، عامر کا سیاست دانوں سے بھی چھوٹا موٹا تعلق ہے، ان کی بڑی بڑی پارٹیز میں ہم بھی انوائٹ ہوتے ہیں۔ جیسی زندگی وہ چاہتی تھی صوبیہ کو وہ مل گئی تھی۔ وسیم بھائی کی بھی کچھ ماہ بعد شادی ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی کافی سلجھی ہوئی اور تمیزدار تھی، آہستہ آہستہ وہ بھی صوبیہ کو بھول چکے تھے۔ میں بھی اپنے گھر میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن صوبیہ کا ہفتے میں 2-3 بار فون ضرور آتا تھا۔ صوبیہ کی شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے، اب وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس میری خیریت پوچھ کر فون بند کر دیتی تھی۔ کبھی کبھار وسیم کے بارے میں بھی پوچھتی تھی، اس کی بیوی کیسی ہے؟ ویسی ہی ہوگی، تمہاری جیسی عام سی لڑکی، شوہر کے حکم کی غلام۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ ایسی ہی ہے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ پھر وہ ہنسنے لگتی۔ لیکن ایک بار جب اس کا فون آیا تو روئے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا صوبیہ تمہیں کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی میری شاید قسمت ہی خراب ہے، جانتی ہو میں سمجھ رہی تھی کہ عامر میری فیلڈ کا ہے، اس لیے میری مصروفیات کو، میری ترجیحات کو اہمیت دے گا، سمجھے گا، لیکن نہیں،
وہ بھی ایک ٹپیکل مرد نکلا، بار بار مجھے ٹوکتا رہتا ہے، کہتا ہے ساڑی کیوں پہنتی ہو، پورے کپڑے پہنا کرو، تم کیا جینس کے ساتھ چھوٹی سی کرتی پہن کر بال کھلے چھوڑے باہر چلی جاتی ہو؟ سب لوگ مجھے باتیں سناتے ہیں کہ آپ کی بیوی بڑی ماڈرن ہے، ٹھیک طریقے سے کپڑے پہنا کرو، تم نے گھر کا کیا حشر کیا ہوا ہے، کافی پیتی ہو تو سائڈ ٹیبل پر ہی کپ پورا دن پڑا رہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ سب مرد بیویوں کے معاملے میں ایسے کیوں ہوتے ہیں۔ مجھے سخت چڑ ہونے لگی ہے عامر سے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگی میں خود کو کیوں بدلوں، مرد کیوں نہیں عورت کی خاطر اپنے آپ کو تبدیل کرتے۔ میں نے کہا صوبیہ، مرد اپنے آپ کو بدلتا ہے، لیکن اس وقت جب عورت اس کے رنگ میں بالکل ڈھل جاتی ہے، تمہیں اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں عامر کی بات مان لوں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ صوبیہ کا گھر اس کی ضد کی وجہ سے دوبارہ سے برباد ہو، لیکن ایک بار پھر اس کا مجھے فون آیا، تب وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کیا میں تم سے ملنے آ سکتی ہوں اگر تمہارے شوہر کو اعتراض نہ ہو تو؟ میں نے کہا صوبیہ کیا ہوا ہے؟ آ جاؤ ملنے، میں شجاعت سے کہہ دوں گی، کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں صوبیہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، آدھے گھنٹے بعد وہ میرے گھر پر آ گئی، میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میرے ماں باپ نے میری پرورش شہزادیوں کی طرح کی ہے، مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ تھی، میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جو عامر ہے، جانتی ہو اس نے کیا کہا ہے مجھے؟ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ یہ خبیث کا بچہ ہوتا کون ہے مجھے گالی دینے والا؟ جو کچھ صوبیہ کے منہ میں آ رہا تھا وہ عامر کے بارے میں بولے چلی جا رہی تھی، کہنے لگی اس کمینے نے مجھے گالی دی تو دی کیسے؟ بہت غصے میں تھی، روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مرد غصے میں ہو تو منہ سے گالی نکل جاتی ہے۔ کہنے لگی نہیں، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا 2 ٹکے کی عورت ہوں میں جو اس کی گالیاں سنوں گی؟ یہ کمینہ ہوتا کون ہے مجھے گالی دینے والا؟ اس نے مجھے باپ کی گالی دی ہے۔ یہ ہوتا کون ہے مجھے ماں باپ کی گالی دینے والا؟ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن صوبیہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا، ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھا بجھا کر گھر بھیجا تھا، لیکن چند دن بعد ہی جو خبر اس نے سنائی، میرے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ کہنے لگی میں نے اس کمینے کا گریبان جھنجھوڑ کر اسے طلاق لے لی ہے، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ کسی عورت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ شرم نہیں آتی اسے گالی دیتے ہوئے؟ مرد کیا ایسے ہوتے ہیں، عورت کو گالی دینے والے بے شرم کہیں کا؟ خدا کرے بیڑا غرق ہو جائے اس کا۔ صوبیہ بہت بد دعائیں دے رہی تھی اور میں تو غائب دماغی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ یہ لڑکی کیا کر رہی تھی اپنے ساتھ، میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب شجاعت کو اس بات کا علم ہوا تو مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے آج کے بعد یہ عورت میرے گھر پر نہ آئے، اسے گھر بسانے کا سلیقہ طریقہ ہی نہیں آتا، اس کے لیے یہ عام سی بات ہے، ایک مرد سے اس کی نہیں بنی، دوسرے سے بھی نہیں بنی، تو مطلب اسی میں ہی کوئی عیب ہے۔ میں تو شجاعت کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ کہنے لگے کیسی عورتوں سے دوستی پال رکھی ہے تم نے؟ رابعہ خبردار، جو دوبارہ تمہارے منہ سے میں نے صوبیہ کا نام بھی سنا تو… میں تو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں یہ کرتی تھی کہ شجاعت کے سامنے کبھی بھی صوبیہ کا فون نہیں اٹھاتی تھی، لیکن وہ پھر سے اپنے میکے میں جا بیٹھی تھی، بڑی اداس اور پریشان رہنے لگی تھی۔ بہرحال 1 سال بیت گیا تھا، اب وہ مجھ سے بہت کم بات کرتی تھی، کافی بدل بھی چکی تھی۔ ایک بار اس کا مجھے فون آیا تو کہنے لگی کہ اس کی والدہ اس کی شادی اس کے کزن سے کر رہی ہیں۔ کہنے لگی کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ تم نے اپنی مرضی سے 2 شادیاں کر کے دیکھ لیں، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگی میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ شاید اپنے ایسا نہیں کرتے جیسا عامر اور وسیم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کہنے لگی کہ اس کی پہلی بیوی بچے کی پیدائش کے وقت ہی مر چکی تھی، بچہ بھی ساتھ ہی مر گیا تھا، اور اس کی بھی دوسری ہی شادی ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ کرے تم بہت خوش رہو۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ مجھے صوبیہ سے اب بھی محبت تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، اس میں بہت سی غلطیاں تھیں، لیکن میں اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ اس کی شادی ہو گئی، لیکن پھر وہی سب کچھ ہوا، وہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، بلکہ اس کے کزن نے تو شادی کے 3 ماہ بعد ہی اس سے لڑائی کر کے گالی گلوچ کرنے کے بعد دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ روتے دھوتے اپنے گھر آ گئی۔ اس بار والدین نے بھی صوبیہ سے کہا تھا کہ یقیناً اسی کا کوئی قصور ہوگا۔ کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ شخص ہے ہی نفسیاتی مریض، شاید پہلی بیوی کو بھی اس نے ذہنی اذیت میں رکھ رکھ کر ہی مارا تھا، بہت وہمی مزاج کا ہے، بیڈ کی چادر ذرا سی بھی گندی ہو جائے تو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، کہتا ہے دوبارہ دھو، سارے کام مجھ سے کرواتا ہے،
کہتا ہے ماسیوں کے ہاتھ کا کام کوئی برداشت نہیں کروں گا، مجھے ان سے گھن آتی ہے، ان کے گندے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، یہ نہ تو میرے کپڑے دھوئیں گی اور نہ ہی میرے برتن صاف کریں گی، سب کچھ صوبیہ کرے گی۔ صوبیہ کو شروع سے ہی کام کاج کی عادت نہ تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے نازوں سے پلی تھی۔ تیسری شادی پر اس نے اپنی طرف سے نبھانے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن جب اسے کام کاج کی عادت ہی نہیں تھی تو کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، بلکہ ایک عذاب تھا، اس لیے اس نے کبھی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا۔ اوپر سے شوہر وہمی تھا، کہتا تھا سارے کام اپنے ہاتھ سے کرو۔ صوبیہ کو یہ کام مصیبت لگنے لگے تھے، لڑائی جھگڑے اتنے بڑے کہ وہاں بھی طلاق ہو گئی۔ صوبیہ کہنے لگی کہ اب وہ شادی ہی نہیں کرے گی، لیکن پھر عدت پوری ہوتے ہی اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی صوبیہ کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے سے صوبیہ کی شادی کر دی، لیکن 3 ماہ بعد ہی اس لڑکے کی حادثاتی موت ہو گئی۔ لیکن صوبیہ کا کہنا تھا کہ اس 3 ماہ میں اس کے چوتھے شوہر نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اسے تھپڑ بھی مار دیتا تھا، لیکن بہرحال وہ گزارا کر ہی رہی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ پھر سے میکے میں آ کر نہیں بیٹھی تھی، بلکہ اس نے ایک عمر رسیدہ شخص سے شادی کر لی جو اس سے دگنی عمر کا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جو کہ شادی شدہ تھیں۔ صوبیہ نے شادی تو کر لی تھی، لیکن اس کی بیٹیاں جب بھی میکے آتیں صوبیہ پر حکم چلاتیں جیسے کہ وہ ان کی ملازمہ ہو۔ صوبیہ کہاں یہ برداشت کرنے کی عادی تھی، شوہر کی بیٹیوں کی آؤ بھگت بالکل نہیں کرتی تھی، اور وہ شخص یہی کہتا تھا کہ اس نے شادی اسی لیے کی ہے تاکہ اس کی بیٹیوں کو ماں کی محبت مل سکے اور عورت اس کا خیال رکھنے والی ہو۔ وہ ایک معمولی سا شخص تھا، زیادہ پیسے کی ریل پیل نہیں تھی، اس لیے گھر کے کام کاج صوبیہ کے سر پر آ گئے تھے۔ پھر وہ تھا بھی عمر میں صوبیہ سے بہت بڑا، اس لیے تھوڑا شکی مزاج تھا۔ ذرا بھی صوبیہ کسی مرد سے بات چیت کرتی تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ کہتا تمہارے 3 شوہروں نے تمہیں طلاق اس لیے دی ہوگی کہ تم مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہوگی۔ کہنے لگی کہ میرا کسی سے کوئی غلط تعلق نہیں ہے، لیکن میں بات چیت سب سے کرتی ہوں اور میں چھپ کر بھی نہیں کرتی، ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تم میرے دامادوں کے ساتھ بھی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو، میری بیٹیوں سے زیادہ میرے دامادوں کے آگے پیچھے گھومتی ہو، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری میری دامادوں پر نظر ہے، میری بچیوں کے گھر تم برباد کر کے رکھ دو گی۔ تشدد کرنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دو، تو کہنے لگا کیوں دوں تمہیں طلاق، نہ میں تمہیں طلاق دوں گا اور نہ ہی میں تمہیں وہ آوارہ گردیاں کرنے دوں گا جو تم 3 شوہروں کے ساتھ کرتی رہی ہو۔ صوبیہ کو میں نے بازار میں دیکھا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ پہلی بار اسے دیکھ کر میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا، کیونکہ وہ بالکل سادگی میں تھی، اپنی عمر سے کافی بڑی لگ رہی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر پہچان ہی نہیں پا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی ہو گئی ہو۔ ہلکے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ مجھے دیکھ کر پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس دوران میرے 2 بیٹے ہو چکے تھے، پر میں اس سے جوان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو ہمیشہ فٹ رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ بس قسمت کا کھیل ہے۔ کہنے لگی کہ میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، 2 داماد ہیں، اس لیے میرا شوہر چاہتا ہے کہ میں اس کی جوان بیٹیوں کی ماں لگوں، اور دیکھو لگ رہی ہوں نا، 2 جوان بچیوں کی ماں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ اسی وقت وسیم اور اس کی بیوی اور ایک بچہ وہاں سے گزرے تھے۔ ان کی نظر ہم پر نہیں پڑی تھی، البتہ صوبیہ کی نظر پڑ چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بے تحاشا خوش تھا۔ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، دیکھا نا، میں نے کہا تھا تم پر کالا رنگ بہت جچے گا۔ وہ کہنے لگی آپ کی پسند میری پسند ہے وسیم، مجھے تو اپنی پسند کے رنگ تک یاد نہیں، بس آپ کے رنگ پہنتی ہوں۔ آپ مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہیں تو بس لگتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وسیم کا ہاتھ پکڑا تھا اور صوبیہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کہنے لگی کاش یہ بات مجھے پہلے سمجھ آ جاتی تو آج اس لڑکی کی جگہ میں ہوتی۔ ایک بار میں صوبیہ سے ملنے اس کے گھر گئی تو جیسے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ سوکھی روٹی پیاز کے ساتھ کھا رہی تھی۔ میں نے کہا صوبیہ یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگی میرا شوہر کہتا ہے کہ سادہ کھانا کھاؤ کیونکہ میں تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، تم اچھا کھانا کھاؤ گی تو تمہاری خواہشات بڑھیں گی، اس لیے سادی روٹی کھاؤ۔ کہنے لگی بوڑھے شوہر کی بیوی جو ٹھہری، اس لیے مجھے سادہ کھانا ہی کھانا پڑے گا۔ مجھے صوبیہ کی حالت پر رونا آنے لگا۔ کاش یہ لڑکیاں یہ بات سمجھ جائیں کہ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہوتا، صبر اور تحمل سے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔